26वीं और 27वीं तरमीम के ज़रिए किया क्या गया है कि वो झुकाव पैदा कर दिया गया जी, है, और झुकाव है ताकत की जी, तरफ। जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो तय करता है कि अव्वल तो कौन जज बनेगा, दूसरा कौन-सा जज उनमें से चीफ जस्टिस बनेगा, कौन-सा उनमें से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उस जो कमीशन में अक्सरियत जब आपने सियासतदानों को रख लिया, तो कोई जज क्यों फैसला करेगा वो सियासतदानों के खिलाफ? 26वीं आईनी तरमीम में क्या खराबियां थी जो कि अब आगे सस्टेन होंगी 27वीं आईनी तरमीम में। अंग्रेजी की एक कहावत है, वो कहती है कि व्हेन यू आर इन अ होल स्टॉप डिगिंग। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हमारे हुक्मरानों ने फैसला कर लिया है कि हम जिस होल में हैं, हमने मजीद खोदना है इसको। 26वीं तरमीम ने ऐसा निज़ाम पैदा कर लिया जिसके तहत किसी जज के लिए ताकत के खिलाफ खड़ा होना तकरीबन नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल हो गया है। Do you think it is also going to question the independence of judiciary? जो अदलिया की आज़ादी है, वो मेरा ख्याल है पिछले 20-30 साल में हमने कभी इतना बड़ा धचका उसको नहीं देखा होगा। जब भी हुकूमत आती है अपनी तरफ से कोई ना कोई तरमीम करने की कोशिश करती है और वही तरमीम फिर बाद में आके उसी हुकूमत ने जिसने वो तरमीम की हो उसको हॉर्न बैक करती है। Why do you think our lawmakers are not ready to learn a lesson? किसी सियासी सवाल में गए बगैर मैं कहूँगा कि जो इन कामों के पीछे हैं, उन्होंने तारीख से सबक नहीं सीखे, और ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख, ये दुनिया की तारीख है। ये तमाम सवाल जो अभी हम सर जोड़ के बैठे हुए हैं, जमहूरियत के बारे में, अदलिया के बारे में, ये तमाम चीज़ें 200-300 साल पहले अमेरिका के फेडरलिस्ट पेपर्स में डिस्कस की गई। लॉयर्स कम्युनिटी वो भी नहीं इसके लिए खड़ी हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम की मरतबा भी हमने देखा कि थोड़ी सी आवाज़ें आई, लाजमी आई, बट उसके बाद वो भी खामोश। ये डिज़ाइन ही इस तरह से किए गए हैं कि आपको कंफ्यूज करें, आपको ओवरवेल्म करें, और आपको ये मैसेज टिका के पहुंचा दें कि आप कुछ नहीं कर सकते। What are the things that would deter them to not stand up against what is right and what is wrong? मैं समझता हूँ चंद वक्त की मेहमान है ये तरमीम, किसी भी चलते फिरते मुल्क के लिए ऐसी तरमीम नहीं चल सकती। क्यों पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को पाकिस्तान के अदलिया के ऊपर प्रेफर किया जाता है? You as a citizen are not accountable to anybody. It is our right to demand a better system of governance. It is our right to demand independence, freedoms, even if it seems idealistic. Even if somebody will say, oh, इस मुल्क में कौन सा कानून है, यहाँ कौन सा आइन है, मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ाना बातें हैं। आपको डटे रहना पड़ेगा। अगर आपको ज़रा सी भी आज़ादी चाहिए अपने आने वाली नस्लों के लिए, तो आपको कुछ चीज़ों पर डट जाना चाहिए। लिया के साथ आइन के साथ मजाक होने लगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राना अब्दुल्ला हम्माद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। पहले अफ़गानिस्तान के साथ हमारी लड़ाई, उससे पहले इंडिया के साथ हमारी लड़ाई, और अब मुल्क के अंदर ही लड़ाई हो गई है। हमने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को एक 4 स्टार जनरल से 5 स्टार जनरल तक बना दिया। हमने मुल्क की अदलिया के साथ हर हद का मजाक किया, उनकी इंडिपेंडेंस भी छीन ली 26वीं आईनी तरमीम के बाद। टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज pertaining matters, we over here have a lawyer, a columnist, someone who is very vocal on matters relating to the judiciary. We over here have Hassan Kamal Wattu. अस्सलाम वालेकुम हसन। सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। सबसे पहली बात तो ये 26वीं आईनी तरमीम आई, आपके आर्टिकल्स आए, उसके बाद हमने देखा कि एक लड़ी का आगाज़ हुआ तनकीद का। सबसे पहली बात ये 26वीं आईनी तरमीम में क्या खराबियां थी जो कि अब आगे सस्टेन होंगी 27वीं आईनी तरमीम में भी? जी सर, एक अंग्रेजी की एक कहावत है, वो कहती है कि व्हेन यू आर इन अ होल स्टॉप डिगिंग। हमें 26वीं तरमीम के ज़रिए एक ऐसा अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, अपने इंसाफ के निज़ाम की धज्जियाँ उड़ाकर, जिसके अभी तक पूरे तौर पर असरात ना सामने आए हैं, ना उसके ख़िलाफ़ जो मजबूत चैलेंजेस हैं वो सुने गए हैं। लेकिन हमने बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हमारे हुक्मरानों ने फ़ैसला कर लिया है कि हम जिस होल में हैं, हमने मज़ीद खोदना है इसको, और मज़ीद डबल डाउन जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो हमने करना है। अब वो किस तरह से है? अब सादा अल्फाज में बताना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को कि अगर आपको लगता है कि ये कोई सियासी खींचतान है, जिसमें कोई सियासी पार्टी इस तरफ है, कोई यहाँ है, ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या, किसी को हमें क्या है, तो
اس کی جتنی تردید کی جائے کم ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کو افیکٹ کریں گی، ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے جاننے والوں کو، آپ کے بچوں کو، تمام لوگوں کی آزادیوں سے یہ ہے انہیرنٹلی یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور یہ کس طرح سے ہیں کہ ہمارے ملک میں ناانصافی کیا ہوتی ہے، کوئی امیر باپ کا بچہ کسی کو قتل کر لیتا ہے، عدالتیں نہیں اس کو پکڑ پاتی۔ کسی کے ہر دوسرے گھر کی آج کل کہانی ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ ہو گیا، عدالتیں 20 سال نہیں کچھ کر پاتی۔ لوگوں کے ساتھ کس طرح کی ناانصافی ہوتی ہے، لوگ اٹھائے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں، آپ کی حکومت آپ کے ساتھ ظلم کر لیتی ہے۔ تو یہ جب ہوتا ہے تو کون آپ کو، واحد وہ شخص کون ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے یا آپ کے لیے کوئی انصاف دلا سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی جج ہوگا۔ تو 26ویں ترمیم نے ایسا نظام پیدا کر لیا جس کے تحت کسی جج کے لیے طاقت کے خلاف کھڑا ہونا تقریباً ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس میں مزید جو ڈبلنگ ڈاؤن کی گئی ہے 27ویں ترمیم میں، وہ اس طرح سے کی گئی کہ ایک آرٹیکل ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جس کے تحت ججز کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ ٹرانسفر کے لیے جو پہلو ہیں جو ضروری ہوتے ہیں وہ ہیں کہ اس جج کی رضامندی ہو، اس جج کے چیف جسٹس کی رضامندی ہو، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی رضامندی ہو۔ تو اس وقت جو ٹیبل ہوئے ہیں پروپوزلز، اس کے مطابق یہ رضامندی کی جو ضروریات ہے وہ نکال دی جائے گی۔ اس سے ہوگا کیا کہ ہمارے خلاف فیصلہ کر لیا ہے کسی جج نے، اٹھا کے سائڈ پہ اس کو ٹرانسفر کر لیا تو انصاف اگر دے دیا تو بڑے آرام سے وفاقی حکومت کہہ سکتی ہے کہ چلیں جی اس کو اٹھا کے بلوچستان بھیج دیتے ہیں، کہ چلیں ان کو سوات بھیج دیں، چلیں ان کو جوب بھیج دیں، ان کو سبی بینچ میں بھیج دیں، ان کو عبرت کا نشان بنائیں۔ تو جو تھوڑے بہت ہمارے پاس انصاف کی امید تھی وہ بھی تاکہ ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 243 کی امینڈمنٹس کی بات کی گئی ہے، جو بلاول صاحب نے اس وقت ٹویٹ کیا کہ یہ ہم امینڈمنٹس لا رہے ہیں 43 میں۔ تو 243 میں کیا ہے؟ اس میں ذکر ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول آف آرمڈ فورسز کا۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو بھی سویلین اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس دی گئی ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول، اور جو سپریم کمانڈر ہیں وہ ہیں صدر پاکستان۔ اب اس میں وہ کیا ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، کیا کھچڑی پک رہی ہے، یور گیس از ایز گڈ ایز مائن، بٹ یہ کہنا کہ ہم اس میں کوئی تبدیلی لا رہے ہیں اور پھر بتانا نہ کہ یہ کیا تبدیلی ہے، یہ پریشان کن ہے Do ہمارے you ملک کے think لیے۔ the 27th amendment is also going to hinder جو آپ کا جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے اس کے اندر بھی جب آپ ٹرانسفر اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، کیسز اپنی مرضی سے لگوا سکتے ہیں، ڈو یو تھنک اٹ از آلسو گوئنگ ٹو کویسچن دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری؟ وہ ہو چکا ہے پہلے سے ہی۔ جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ میرا خیال ہے پچھلے 20-30 سال میں ہم نے کبھی اتنا بڑا دھچکا اس کو نہیں دیکھا ہوگا جو ہوا ہے، جس سے نہ اس وقت کی حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا نہ کسی حکومت کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ نے نظام ایک ایسا بنا دیا ہے کہ آپ کی عدالت جس کا وجود ہی اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ ایک نیوٹرل امپائر ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں، وہ قانون کے ساتھ ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ جا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں انصاف دے دیں، اور کسی کو کی طرف جھکاؤ کے بغیر انصاف دے سکیں۔ تو اب 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے کیا گیا ہے کہ وہ جھکاؤ پیدا کر دیا گیا ہے، اور جھکاؤ ہے طاقت کی طرف، جی، کیونکہ جج بھی انسان ہے، جج نے بھی ترقیاں پانی ہوتی ہیں۔ تو جب جج کی ترقی اس کے ہاتھ میں رکھ دی گئی ہو جو کہ طاقت کے پوزیشن میں ہے، جو کہ کیا یہ گیا ہے 26ویں ترمیم میں کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جو طے کرتا ہے کہ اول تو کون جج بنے گا، دوسرا کون سا جج ان میں سے چیف جسٹس بنے گا، کون سا ان میں سے سپریم کورٹ جائے گا، اس جو کمیشن میں اکثریت جب آپ نے سیاستدانوں کو رکھ لیا تو کوئی جج کیوں فیصلہ کرے گا وہ سیاستدانوں کے خلاف، کیوں وہ طاقت کے خلاف فیصلہ کرے گا، اور جو کرے گا اس کو مثال بنایا جائے گا۔ آپ نے سسٹم ایک ایسا بنایا، اور یہ ایک جج ہیں جسٹس مقبول باقر سپریم کورٹ کے، انہوں نے ایک کوٹ کیا تھا اپنی ججمنٹ میں، نیب کی ججمنٹ میں، وہ جان سٹیورٹ مل کا ایک کوٹ تھا which goes any state that dwarfs its men such that they may become more docile instruments in the eyes more docile instruments in the hands of the state will find that with small men no great thing can really be done۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ جب چھوٹے لوگوں کو یا ان لوگوں میں جو جن میں نہیں ہے اتنی انٹیگریٹی، جو اتنے دلیر نہیں ہیں، جو طاقت کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے، اور ان کو ترقیاں دیں گے، ان کو آگے سے آگے لے کے جائیں گے، اور جو کچھ انٹیگریٹی والے لوگ ہیں، جو دلیر لوگ ہیں، جو طاقت کے خلاف کھڑے والے لوگ ہیں، ہونے والے لوگ ہیں، ان کو جب آپ عبرت کا نشان بنائیں گے تو آپ کے عدالتی نظام کا کیا بنے گا، آپ کے ملک کا کیا بنے گا، کیا آپ کا فائدہ ہوگا؟ اور جب کل کو کوئی اور طاقت میں آ جائے تو پھر تب آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔
یہ سب سوال ہیں جو کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنے چاہیے. ایسا کیوں ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے، پہلے پاکستان تحریک انصاف کی تھی، اس سے پہلے PPP کی تھی، اب پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہے، جب بھی حکومت آتی ہے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی ترمیم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہی ترمیم پھر بعد میں آ کے اسی حکومت نے جس نے وہ ترمیم کی ہو اس کو ہارن بیک کرتی ہے. وائی ڈو یو تھنک آر لا میکرز آر ناٹ ریڈی ٹو لرن اے لیسن؟ یہ جی ہم بہت شارٹ سائٹڈ ہیں, اور اس میں کسی سیاسی سوال میں گئے بغیر میں کہوں گا کہ جو ان کاموں کے پیچھے ہیں انہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھے, اور نہ صرف پاکستان کی تاریخ, یہ دنیا کی تاریخ ہے. یہ تمام سوال جو ابھی ہم سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جمہوریت کے بارے میں, عدلیہ کے بارے میں, یہ تمام چیزیں 200-300 سال پہلے امریکہ کے فیڈرلسٹ پیپرز میں ڈسکس کی گئی ہیں. ایک قومی نظام بناتے ہوئے یہ سوال کہ کیا ہمیں آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں, یہ جج ہمیں بڑے اریٹیٹ کرتے ہیں, یہ بڑے تنگ کرتے ہیں, ہمارے اچھے اچھے کاموں کو روک لیتے ہیں, کیا کرنا چاہیے. 300 سال پہلے الیگزینڈر ہیملٹن نے پورا چٹھا لکھ لیا تھا اس کے بارے میں, جس میں انہوں نے اڑا دیا تھا آپ کی آرگومنٹ کو. ہمیں پڑھنے کی نہیں زحمت کریں گے, ہم نے کہیں پیچھے جا کے تاریخ, اسکالرشپ, اکیڈیمیا, کانسٹیٹیوشنلزم ہم نے نہیں پڑھنا. ہم نے اپنی طاقت میں کو دیکھنا ہے, ہم نے اپنے اگلے 6 مہینے میں دیکھنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہم اپنے آپ کو جما کے کیسے رکھ لیں, بیٹھے So رکھیں. why is that the lawyers community وہ بھی نہیں اس کے لیے کھڑی ہو رہی ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کی مرتبہ بھی ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی آوازیں آئیں, لازمی آئیں, بٹ اس کے بعد وہ بھی خاموش. ابھی بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لائرس کمیونٹی کی طرف سے there hasn't been any voice, I'm so sorry to say. We have seen a very few voices. بٹ کیا اس کی طرف اندیا ہے کہ وہ بھی طاقت کے سامنے ان کا بھی جھکاؤ ہو جاتا ہے؟ I would say there are some voices but absolutely not enough. I agree with you, they are not enough. ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ چلیں کم از کم, بے شک ہم نہ کچھ واضح کر سکیں, ہم کیا ہیں اس طاقت کے نظام کے سامنے. میں کم از کم اپنا اگر کوئی آرٹیکل لکھ لوں یا ایسے انٹرویو دے دوں, میں آواز اٹھا لوں, ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں درست سمت پر کھڑا ہوتا. جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز غلط ہے, کم از کم بولی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترمیم اور یہ 26ویں اور اب آنے والی جو 27ویں جس طرح کی پروپوزلز ہیں, یہ ڈیزائن ہی اس طرح سے کیے گئے ہیں کہ آپ کو کنفیوز کریں, آپ کو اوور ویلم کریں, اور آپ کو یہ میسج ٹکا کے پہنچا دیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کچھ نہیں ہو ہمارے سامنے, کیونکہ طاقت ہمارے پاس ہے. یہ طاقت کے سرچشموں کو مزید مضبوط کرانے کی ترمیمیں ہیں, اور آپ کو اور مجھے اور عوام کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی ترمیمیں ہیں. یہ ہم سب کو کلیئر ہونا چاہیے اس پہ, اور ہمیں, میں سمجھتا ہوں سب سے کلیئر اس بات پہ ہونا چاہیے جو کہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے میرے خیال میں, کہ یہ سیاسی جوڑ توڑ, سیاسی کھینچتان نہیں ہے. یہ آپ کے حقوق کی بات ہے, آپ کی آزادی کی بات ہے, اور اس پہ ہر سیاسی فریقین کو میرے رائے میں کم از کم واضح کھڑا ہونا چاہیے. کیونکہ آپ ادھر ادھر دیکھیں تو آپ کو 26ویں ترمیم کے حق میں کوئی سنجیدہ دلیل ہی نہیں ملتے. میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے کہیں کوئی ایکیڈیمک, کوئی لیگل, کوئی اسکالرلی ڈیفینس آ جائے کہ دنیا کی تاریخ میں کہیں دنیا میں یہ ہو کر چلا ہے. کیا کئی مثال ہے کہ ہم نے پوری کی پوری, چلیں لوگ امریکہ کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں تو لگاتے ہیں, جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے سیاستدان وہ اپوائنٹ کرتا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو, لیکن وہاں لائف ٹائم اپوائنٹمنٹ ہے, لگا لیا تو وہ ہٹا نہیں سکتا. یہاں آپ نے سیاستدانوں کو اختیار دے دیا کہ جج کو لگائیں, جج کو ہٹائیں, جج کو فارغ کریں, اٹھا کے یہاں سے وہاں پھینکیں, اور فرض کریں آپ کے خلاف وہ آرڈر دے دیا تو آپ اس جج کو ہی فارغ کر سکتے ہیں. تو کون سا جج آپ کے خلاف آرڈر دے گا پھر؟ کیا آپ دنیا میں کہیں کوئی نارتھ کوریا سے کے علاوہ یا رشیا کے علاوہ یا کسی اتھارٹیرین رجیم کے علاوہ آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں جہاں ایک عدلیہ ایسی رکھی گئی ہو اور وہ چلی گئی ہو؟ کوئی دنیا میں ایسا مثال ہے؟ I would agree with the things that you have said, اور specifically طاقت کے آگے جھکاؤ ہے. بٹ میرا سوال یہاں پہ پھر وہیں کا وہیں رہے گا کہ کیوں ایسا ہے جب پاکستان کی عدلیہ ایک واحد ادارہ ہے جس سے انصاف کی توقع رکھتی ہے پاکستان کی عوام, اسی کے ججز, اسی کے وکیل, کیوں آج بھی طاقت کے آگے کھڑے ہونے سے قاصر ہیں؟ کیا اس کے اندر کوئی مانیٹری بینیفٹ انوالوڈ ہیں جو کہ ظاہری بات ہے اس کا ایویڈنس نہیں ہوگا, بٹ what are the things that would deter them to not stand up against what is right, or to stand up for what is right and what is wrong? سر, جو تمام تنقیدیں ہیں میری رائے میں, جو عدلیہ کے خلاف جتنی تنقید ہو سکتی ہے, وہ سب بیسڈ ہیں ایک بنیادی پہلو پر, اور وہ پہلو ہے آزادی میں کوتاہی. جب عدلیہ کی آزادی کم تھی تو تب غلط فیصلے ہوئے, غلط کام ہوئے, ڈکٹیٹرشپس کو انڈورس کیا گیا. تمام جو چیزیں ہیں عدلیہ کی, وہ آزادی میں جب آزادی زیادہ ہو سکتی تھی وہ اس وقت وہ پیش آئے.
تو اس میں ہم کیا آگے راستہ نکالیں. میں اس کا مثال یوں دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ کسی ریگستان میں چل رہے ہیں اکیلے ایک گھوڑے پر, اور آپ گھوڑے سے بڑے تنگ آ گئے ہیں, بڑا سلو چل رہا ہے, یہ بار بار رک رہا ہے, کبھی دائیں ہو جاتا ہے, کبھی بائیں ہو جاتا ہے. تو آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے, آپ کہتے ہیں اس گھوڑے کو آج میں سبق سکھاتا ہوں. آپ گھوڑے سے اتر کے اس کو سر میں گولی مار دیتے ہیں. اب گھوڑا پڑا ہوا ہے, آپ ریگستان میں اکیلے ہو. ہم نے یہ کیا 26ویں ترمیم monkey کے with ذریعے. bananas. ہم ناخوش تھے, ہماری حکومت کو کوئی تنقیدیں تھیں اس عدلیہ پر, تو انہوں نے اس کو گولی مار کے کہا کہ بس سائڈ پہ کرو, یہ سوچے بغیر کہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے ضروری تھا, یہ ہم سب کی حفاظت کے لیے ضروری تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں چند وقت کی مہمان ہے یہ ترمیم. کسی بھی چلتے پھرتے ملک کے لیے ایسی ترمیم نہیں چل سکتی. کسی بھی مہذب معاشرے میں آزاد عدلیہ کے بغیر, اور ایک ایسی عدلیہ جو کہ ایک مذاق بنا دی گئی ہو, اس کے ججز کے ساتھ مذاق کر دیا گیا ہو, کوئی ملک ہی چل ہی نہیں سکتا ایسے نظام کے تحت. The crux which I'm getting is there should be a right man for the right job. What hinders this process? کیوں پاکستان کے اندر سیاست دانوں کو پاکستان کے عدلیہ کے اوپر پریفر کیا جاتا ہے؟ سیاست دانوں کو پاکستان کے سیاست دانوں کو why do they get to make the decisions of the courts, of the appointments in courts, and whatever they want to, however and whatever they want to amend in the constitution? well to be clear, سیاست دانوں کو حق بالکل میرے رائے میں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ سیاست دانوں کو حق تب ہی ہونا چاہیے جب آپ ان کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کے تھرو پارلیمنٹ کے اندر الیکٹ کیا جائے. بٹ ونس ایون ان دا ریسنٹ الیکشنز وی ہیو سین کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں آج کی پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی ایسا پولیٹیشین نہیں ہے, لا میکر نہیں ہے انفارچونیٹلی, جن کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے تھرو پارلیمنٹ کے اندر لایا جائے. اب اس سب کے بعد بھی وڈ یو اسٹل تھنک کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو انہی پولیٹیشین سے بھر دینا چاہیے, انہی سیاستدانوں سے بھر دینا چاہیے؟ یہ بات ایک سیاسی راستے میں نکل جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پارلیمنٹ ہے, اگر وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی تحت نہیں آئی تو اگین کون یہ طے کرے گا؟ عدالت. So that is my point. عدالت کو ہی Yeah. ریگ کر لیا گیا ہے. Yeah. تو یہ ایک آئینی بحران ہے, اور اس کا راستہ صرف ایک آزاد عدلیہ کے ذریعے ہے. اور اگر نہیں کر رہے, اگر بدماشی کے طور پر چلنا ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پھر عوام بھی اگر بیٹھی رہ سکوں سے اپنے گھر میں, ٹائم پہ ایوب کے ٹائم پہ بھی چلے تھے, ضیاء کے ٹائم پہ بھی چلے تھے, مشرف کے ٹائم پہ بھی چلے تھے, ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی ہمارے ساتھ. پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ یو کین کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ, ایٹ لیسٹ یو کین ریکگنائز واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ, اینڈ آئی تھنک دیر از ویلیو ان دیٹ. یہ سمجھنا کہ اچھا ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم لیٹ جائیں مر جائیں, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں بطور شہری, the highest elected office in any country is that of citizen, because the public servants are servants of the people, politicians are servants of the people, they are accountable to you. You as a citizen are not accountable to anybody. It is our right to demand a better system of governance, it is our right to demand independence, freedoms, even if it seems idealistic, even if somebody will say oh اس ملک میں کون سا قانون ہے, یہاں کون سا آئین ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بے وقوفانہ باتیں ہیں. آپ کو ڈٹے رہنا پڑے گا. اگر آپ کو ذرا سی بھی آزادی چاہیے اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, تو آپ کو کچھ چیزوں پر ڈٹ جانا چاہیے. اور میرے خیال میں ہماری بنیادی جو آزادی ہے جو متاثر ہو رہی ہے ان ترمیموں کے تحت, یہ ان میں سے ایک چیز ہے. اسلام آباد, مائی لاسٹ ون ٹو یو وڈ بی, اسلام آباد کی کچھ سیکٹرز کے اندر بات یہ ہو رہی ہے کہ 14 یا 15 نومبر کو دس وڈ بی ٹیبلڈ, 27th amendment would be tabled. Do you see this going through without any hindrance? کیونکہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے بھی کافی اس کے اوپر کرٹیسزم آیا ہے. وڈ یو سی کہ اپوزیشن کی طرف سے اور کچھ حکومتی سیکٹرز کی طرف سے بھی اپوزیشن آئے گی کہ نہیں؟ So the question of can it go through and should it go through are very Should, different. so you clearly said that it shouldn't go through, but once it is tabled and we have the majority and whatnot, do you Yes. think, in your opinion, it would go through or not? The majority exists as is demonstrable Yes. with the 26th Amendment, Yes. but crucially in the 26th Amendment it involved the votes of the Balochistan Awami Party, BAP. In the Senate وہ 2 votes کے بغیر Yes. نہ پاس ہوتا. Yes. تو یہ ایک سوال رہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ, مولانا فضل الرحمان صاحب کی سپورٹ, آج ہی ملیں یا کل ملیں پاکستان مسلم لیگ نواز کا وفد, چلیں دیٹس نیوز ٹو می, پھر مزے ہیں. پھر کر لیں گے, کیا کر سکتے ہیں. عدلیہ کے ساتھ, آئین کے ساتھ مذاق ہونے جا رہا ہے. کیا کر سکتے ہیں, بس ڈیلیبریشن اتنا مذاق نہ کریں کہ ایک ہفتے میں پاس, جس طرح شروع میں تو 26ویں ترمیم کے ساتھ بھی میرا خیال ہے ایک سرپرائز اٹیک کے طور پر کوشش کی گئی
جب پھر مولانا صاحب نے نہیں ووٹ دیے, پھر کچھ مزید ترمیمیں آئیں, پھر بدلا. یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے, اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ عوام بے وقوف ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کو وہ کریڈٹ نہیں دیا جاتا اور ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے, اسی لیے اس طرح کی چیزیں ممکن ہوتی ہیں, اس طرح کے کھلواڑ, اس طرح کے جن کو کہتے ہیں انسلٹس ٹو یور انٹیلیجنس. I feel like as a citizen of Pakistan, my intelligence is insulted every single day. That these people think we don't see through this. But we should. And we should let them know that we see through it. Thank you so much for your time. Thank you for having me. With the hope کہ پاکستان اور پاکستانیوں کا مذاق اڑانا اب بس کر دیا جائے, آئین کا مذاق اڑانا بس کر دیا جائے. There should not be a monkey with bananas to run a whole freaking country. Thank you so much, Hassan, for your time. And with the hope that we stand up for our own rights, our own integrity. Thank you so much.